सिरात ने इशबा को उठाया और खिड़की से निकल गई। खिड़की से चंद कदम के फासले पर उसने अमरनाथ की आखिरी कराह सुनी और एक टीस उसके सीने में उभर कर रह गई। इशबा के साथ जीने पर चढ़ती वो अरशे पर पहुंच गई। अरशा अभी तक हिंदुस्तानी मलाहों के कब्जे में था। वो मोर्चा जमाए कज़ाकों पर तीर अंदाजी कर रहे थे। सिरात मस्तूल की आड़ में खड़ी हो गई। इतने में दाऊद बिन मुगीरा भी बेटी और नवासे की तलाश करता वहां पहुंच गया। दफातन सिरात को समुद्री कज़ाकों में हलचल नजर आई। ये देखकर उसके मुंह से शुक्र का कलमा निकला कि एक और तिजारती जहाज तेजी से उनकी सिमत बढ़ रहा था और उसके मल्लाह कज़ाकों को मुश्तरका दुश्मन जानकर उन पर तीरों की बारिश कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में पांसा पलट गया। दोनों तिजारती जहाज़ों ने मिलकर कज़ाकों को मार भगाया। उनके जो साथी हिंदुस्तानी जहाज पर चढ़ आए थे उन्हें तहो तीख करके रख दिया गया। ये दूसरा तिजारती जहाज एक ओमानी का था। वो बजाते खुद जहाज पर मौजूद था। उसने बताया कि खबरों के मुताबिक रास्ते में कज़ाकों ने सख्त लूट मार मचा रखी है, लिहाजा दोनों जहाज़ों का साथ साथ सफ़र करना मुनासिब रहेगा और यह भी मुनासिब होगा कि वो मामूल के रास्ते से हट कर सफ़र करें। मुतासरा बादबानों की मुरम्मत और बाहमी सलाह मशवरे के बाद दोनों जहाज एक मुख्तलिफ रास्ते से आगे रवाना हुए। मरने वाले मल्लाहों और कज़ाकों की लाशें एक एक करके समुंदर में फेंक दी गईं। उन लाशों में एक अमरनाथ की भी थी। दाऊद, सिरात और इशबा ने हिचकियों और आहों में अपने उस वफादार साथी का आखिरी दीदार किया और दूसरी तल्ख यादों की तरह उसकी याद को भी हिंदुस्तान की खुशबू में बसाकर जहन के नेहा खानों में रख लिया। रास्ते की तब्दीली दोनों जहाज़ों को बहुत महंगी पड़ी। वो रास्ता भटक कर अरब के एक वीरान साहिल से जा लगे। किसी मारूफ बंदरगाह की तलाश में रवाना होने से पहले खुराक की फराहमी ज़रूरी थी, इसलिए जहाज़ों को लंगरअंदाज करके दोनों जहाज़ों के मुसाफिर खुश्की पर उतर आए। यहीं पर दाऊद बिन मुगीरा ने फैसला किया कि वो जहाज़ वालों से इजाज़त चाहेगा और अपनी मंजिल की तलाश समुंदर के बजाय खुश्की के रास्ते करेगा। उसने कप्तान को तयशुदा मुआवजा दिया और अपने सामान के साथ साहिल पर उतर गया। यहाँ एक छोटी सी साहिली बस्ती थी। उस बस्ती से उन्होंने 3 ऊँटों के अलावा पानी और खुराक की वाफर मिकदार खरीदी और जजीरा नुमाए अरब के सीने पर रवां हो गए। दर हकीकत दाऊद बिन मुगीरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के शहर मदीने का रिहायशी था, लेकिन मदीना और इस जैसे दूसरे शहर उसे वो पनाह फराहम नहीं कर सकते थे जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसकी बेटी और नवासे के दुश्मन बहुत दूर तक पहुंच सकते थे। हिंदुस्तान और अरब का तवील फासला भी उनके नज़दीक कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता था। 2 हफ्ते के जां गुसल सफ़र के बाद दाऊद बिन मुगीरा कबीला बिन अम्मार में पहुंचा। यह कबीला अरब के दूर दराज रेगिस्तानी हिस्सों में आबाद था। यहाँ से नज़दीक तरीन शहर अदन था और उसका फासला भी 20 रोज़ के सफ़र से कम नहीं था। कबीला बनु अम्मार का एक शख्स अरसा पहले अपने दुश्मनों की कैद से भागकर मदीना पहुंचा था और उसने खलीफा वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजह को मुखालिफ कबीले के मुजालिम की दास्तान सुनाई थी। तलहा नामी उस शख्स को दरबार खिलाफत तक पहुंचाने में दाऊद बिन मुगीरा ने बहुत ताउन किया था। उस वक्त से दाऊद और तलहा में दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हुआ था और बाद के बरसों में अयाम हज के दौरान कई मरतबा मक्का मुकरमा में उनकी मुलाकात हुई थी। अब तलहा से मिले दाऊद को कई बरस बीत चुके थे। उसे उसकी खैरियत के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बहरहाल एक मौहूम सी उम्मीद के सहारे वो बनु अमार आ पहुंचा था। खुदा की शान कि बनु अमार की सहराई बस्ती में जिस तीसरे शख्स से दाऊद की मुलाकात हुई वो तलहा ही था। वो एक खच्चर पर पानी के 2 मशकीज़ें रखे जा रहा था। मशकीज़ों के अलावा 1.5-2 बरस की एक बच्ची भी खच्चर पर सवार थी। तलहा ने दाऊद को और दाऊद ने तलहा को पहचाना। फिर दोनों बूढ़े भाग कर एक दूसरे से लिपट गए। अरबी रस्म के मुताबिक एक दूसरे के गालों को बोसे देने के बाद वो जुदा हुए और तब तलहा की निगाह ऊँट पर सवार सिरात और इशबा पर पड़ी। उसने दाऊद से उन दोनों के बारे में पूछा। दाऊद बेबसी से अपने दोस्त की तरफ देख कर रह गया। उसके होंठ थरा रहे थे और आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। तलहा ने उसे झंझोड़ कर कहा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम बोलते क्यों नहीं? पर्दे की ओर से सिरात ने नकाहत भरी आवाज में कहा, मोहतरम बुजुर्ग, ये बोल नहीं सकते। तलहा हैरानी से बोला, क्या हुआ इसे, क्यों बोल नहीं सकता? इसकी आवाज तो शहद से मीठी और नगमों से रसीली थी। सिरात ने एक हिचकी लेकर कहा, मोहतरम, ये अपनी जबान से महरूम हो चुके हैं। तलहा कर्ब के आलम में कभी दाऊद और कभी पर्दा नशी औरत की तरफ देख रहा था। उसे दाऊद की पेशानी पर एक गोल सा दाग भी नजर आ रहा था।
وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا دوست سنگین حادثوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے، مگر مہمانوں کا آرام ان سب پر مقدم تھا۔ اس نے حواس پر قدرے قابو پا کر کہا، بیٹی، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو داؤد کی بیٹی ہے۔ میں نے ایک دفعہ تجھے یثرب میں دیکھا تھا، اس وقت تو بہت چھوٹی تھی۔ میں تیرے باپ کا ہم عمر ہوں بیٹی، مجھ سے پردہ کیسا؟ میرا نام طلحہ ہے۔ طلحہ کا نام سن کر سرات نے لرزاں ہاتھوں سے نقاب الٹ دی۔ طلحہ نے غور سے اس کی صورت دیکھی اور بولا، بیٹی، تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم تو کافی علیل لگتی ہو۔ ننھا اشبا توتلی زبان میں بولا، میری امی جان کو 2 روز سے سخت بخار ہے۔ طلحہ آگے بڑھا اور اس نے اونٹ کی نکیل تھام کر اسے بٹھا دیا، پھر بولا، آؤ بیٹی، گھر قریب ہی ہے۔ سرات نے رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک نظر باپ کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں بتایا کہ یہ شخص تیرے لیے باپ سے کم محترم نہیں۔ سرات بدقت تمام اونٹ سے اتری، مگر ابھی بمشکل اس کے پاؤں زمین پر لگے تھے کہ اسے چکر سا آ گیا اور وہ تیورا کر ریت پر جا گری۔ داؤد اور طلحہ نے لپک کر اسے تھاما، پھر طلحہ نے ایک مشکیزے سے پانی نکال کر سرات کے چہرے پر چھینٹے دیے۔ کچھ دیر بعد اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں، بخار کی غنودگی میں نیم وا آنکھوں سے خچر کی طرف دیکھا۔ پانی کے مشکیزوں پر بیٹھی ہوئی بچی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خچر پر ایک بوسیدہ سا چھتر نما سائبان تھا جس نے بچی کے آدھے چہرے پر چھاؤں کر رکھی تھی۔ دھوپ چھاؤں میں بیٹھی ہوئی یہ معصوم بچی سرات کو ہو بہو اپنی زلفا لگی۔ وہ بھی تو اسی عمر کی تھی اور ایسے ہی اجنبیوں کو دیکھ کر شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجایا کرتی تھی۔ سرات اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی بچی کی طرف بڑھی، پھر بچی کو سینے سے چمٹا کر زلفا زلفا پکارنے اور رونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر داؤد بن مغیرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ طلحہ نے ان مناظر کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ننھے اشبا کو اونٹ سے اٹھا لیا اور باہوں میں لے کر پیار کرنے لگا، پھر بولا، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو یہ تمہارا نواسا ہے۔ داؤد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران طلحہ نے 2 آدمیوں کو گلی سے گزرتے دیکھا اور انہیں زور زور سے پکارنے لگا۔ یہ اس کے نوکر چاکر معلوم ہوتے تھے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ اونٹوں کو سائے میں لے جا کر پانی دیں اور سامان اتار کر اندر گھر میں پہنچا دیں۔ پھر اس نے اشبا کو بچی کے ساتھ خچر پر بٹھایا اور داؤد اور سرات کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں طلحہ کے بیوی بچوں نے روایتی گرم جوشی سے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ظہر کی نماز کے بعد دونوں دوست اطمینان سے بیٹھے اور تفصیلی گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ اس گفتگو میں ایک دوست زبان استعمال کر رہا تھا اور دوسرا کاغذ قلم۔ داؤد بن مغیرہ نے طلحہ کو چیدہ چیدہ حالات بتائے جن سے وہ پچھلے 5 برسوں میں گزرتا رہا تھا۔ طلحہ حیرت کے دریا میں غوطے کھاتا رہا۔ آخر جب داؤد کی روداد ختم ہوئی تو طلحہ نے اسے مقامی حالات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ قبیلہ بنی صفال سے ان کی دشمنی بدستور جاری ہے۔ اس نے کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو، اس قدیم رکابت کا سبب وہ کنواں ہے جو ہمارے جد امجد عمار بن مصعب نے کھدوایا تھا اور جس پر بنی صفال اپنی حق جتاتے ہیں۔ آج وہ کنواں پھر اس کے قبضے میں ہے۔ ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے کئی کوس دور جانا پڑتا ہے۔ پچھلے برس ہم نے کنواں حاصل کرنے کے لیے ایک حملہ کیا تھا، مگر کشت و خون کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ میرا بیٹا شرجیل بھی اسی لڑائی میں شہید ہوا۔ ابھی تم نے میرے ساتھ جو بچی خچر پر دیکھی تھی وہ اسی کی بیٹی ہے۔ اس کا نام بلابہ ہے۔ بلابہ کی ماں بھی اسی جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ اب اس بچی کی پرورش میں کر رہا ہوں۔ دونوں دوست دیر تک ایک دوسرے کو اپنے اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہے۔ جب بستی میں مغرب کی اذان ہوئی تو طلحہ اپنے دوست کو قائل کر چکا تھا کہ جب تک دوسری رہائش کا انتظام نہیں ہوتا وہ سرات اور اشبا کے ساتھ اسی کے گھر میں مقیم رہے۔ داؤد بن مغیرہ نے اپنے دوست کو زیادہ دیر تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے پاس اب بھی کافی رقم بچی ہوئی تھی۔ چند روز بعد اس رقم سے اس نے طلحہ کے پڑوس میں ایک مکان خرید لیا۔ بعد ازاں اس کی تعمیر میں کچھ تبدیلیاں کر کے اپنی ضرورت کے مطابق بنایا۔ کوئی 3000 درہم خرچ کر کے اس نے بکریوں کا ایک ریوڑ خریدا اور بستی کے سب سے مشاق اور تجربہ کار چرواہے کے سپرد کر دیا۔ کچھ رقم اس نے بستی کی 2 خستہ مساجد کی تعمیر نو کے لیے دے دی۔ اس سے جہاں اسے روحانی سکون حاصل ہوا وہاں قبیلے میں بھی اسے ایک مہربان اور نیک شخص کی حیثیت سے پہچانا جانے لگا۔ سرات اب تندرست تھی۔ ننھا اشبا بہت حد تک ماحول سے مانوس ہو گیا تھا۔ آغاز تعلیم کے لیے ابھی اس کی عمر کم تھی، مگر پھر بھی سرات اسے پڑھانے کی کوشش کرتی تھی۔ قرآن پاک کے علاوہ وہ اسے ہندوستانی زبان سکھانے پر بھی خاص توجہ دیتی تھی۔
جہاں تک تیغ زنی اور دیگر فنون حرب کا معاملہ ہے، ان قبائل میں بچوں کو یہ سب سکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے مچھلی پانی میں خود بخود تیرنا سیکھتی ہے، ایسے ہی اس جنگجوانہ ماحول میں بچے آپوں آپ حرب و ضرب کے ماہر ہو جاتے ہیں۔ فارغ وقت میں اشبا بلابا کے ساتھ کھیلتا رہتا، یا گھر کے سامنے کھلے میدانوں میں نو عمر لڑکوں کے درمیان ہونے والی مصنوعی لڑائیاں دیکھتا۔ ان لڑائیوں میں لمبے قد کا ایک عقیل نامی لڑکا بہت نمایاں رہتا تھا۔ عموماً وہ 2 سپہ سالاروں میں سے ایک کا کردار ادا کرتا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ بلابا اور اشبا کو یہ لڑکا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت غصیلا تھا اور بات بات پر ساتھی بچوں کو ڈانٹ دیتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک تاریخی اردو کہانی جس کا نام ہے نور کی یلغار۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور پھر اسی طرح 18 برس گزر گئے۔ 18 برسوں کے ان گنت سورج آگ برساتے اس قطع صحرا سے گزرے اور لا تعداد چاند اور ستارے قافلوں کو منزلوں کا سراغ دے کر آغوش سحر میں گم ہو گئے۔ اشبا اب جوان تھا۔ ریگزار کے جلتے ہوئے سینے پر اسے لو کے تھپیڑوں اور نامہربان موسموں نے پالا تھا۔ وہ جس ماحول میں پروان چڑھا تھا وہاں زندگی جہد مسلسل کا دوسرا نام تھی۔ وہی زندہ رہتا تھا جس کے بازوؤں میں طاقت اور سینے میں حوصلہ تھا، جو اپنے حق کے لیے لڑ سکتا تھا اور خون بہا سکتا تھا۔ کیا مرد اور کیا عورتیں، سب کو اپنی بقا کے لیے آمادہ پیکار رہنا پڑتا تھا۔ مکہ کے افق سے اسلام کا نور پھوٹے تقریباً 104 سال ہو چکے تھے۔ اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ اس وقت دمشق تھا اور خلافت ولید بن عبد الملک کے سپرد تھی۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ روم، ایران اور افریقہ تک وسیع ہو چکا تھا، مگر صحرائے عرب میں ابھی کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے یا مرکز سے دوری کی بنا پر انہوں نے اس عظیم سچائی کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ کافر یا مرتد قبائل جہاں کثرت میں تھے وہاں مسلمانوں سے ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ قبیلہ بنو عمار اور اس کے پڑوسی بھی ہمیشہ ایک دوسرے سے نبرد آزما رہتے تھے۔ بڑا جھگڑا اسی کنویں کا تھا۔ ان قبیلوں میں چونکہ بنو عمار ہی مسلمان تھے اور ان کا حق بھی کنویں پر زیادہ تھا، اس لیے باقی ماندہ 3 قبیلوں نے آپس میں اتحاد کر رکھا تھا اور بنو عمار کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ آج کل ان 3 قبیلوں کے غضب کو اس لیے بھی ہوا ملی ہوئی تھی کہ ڈلال نامی وہ مشہور کنواں جو اس تنازع کا سبب تھا بنو عمار کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس کنویں کے بنو عمار کے قبضے میں آنے کی کہانی عجیب و غریب تھی۔ کچھ ماہ پہلے شعبان کے پہلے عشرے میں زہار نامی ایک گھڑ سوار قبیلے میں پہنچا۔ قبیلے والوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کیونکہ وہ اس گھڑ سوار کے بارے میں پہلے بہت کچھ سن چکے تھے۔ سفید گھوڑے کا یہ سوار سنہری لباس میں ملبوس رہتا تھا اور اس کے چہرے کو ایک سنہری نقاب چھپائے رکھتی تھی۔ شاید اسی لیے لوگ اسے سنہری شاہین کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس سنہری شاہین نے بہت سے اہم مقامات پر اپنی موجودگی ثابت کی تھی۔ 2-3 قافلے صرف اس زہار عرف سنہری شاہین کے سبب ڈاکوؤں کی دستے برد سے محفوظ رہے تھے۔ پھر اس سال کے دوسرے مہینے میں اس سنہری شاہین نے بنی صفال کی بستی میں گھس کر ایک قید خانہ توڑ ڈالا تھا اور بنو عمار کے بہت سے بے گناہ قیدیوں کو رہائی دلائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اہم اور غیر اہم واقعات سنہری شاہین سے منسوب کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس دن بنو عمار کے لوگوں نے سنہری شاہین کو 5 نقاب پوش ساتھیوں کے ساتھ بستی کے چوراہے میں کھڑے پایا تو اسے فوراً پہچان گئے۔ قبیلے کا بوڑھا سردار ابو حارث خود بھی ہانپتا کانپتا موقع پر پہنچ گیا۔ سب لوگ سنہری شاہین کی آواز سننے کے لیے بےتاب تھے۔ اس نے تقریر کرنے والے انداز میں نہایت باروب لہجے میں کہا، بنو عمار، اگر میں کہوں کہ تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ قبیلے کے ایک معتبر بزرگ نے کہا، اے نوجوان، ہم نے تجھے نیک نام اور انصاف پسند پایا ہے، اس لیے ہمیں کوئی شبہ نہیں کہ تم درست کہہ رہے ہو، مگر کیا تم بتاؤ گے کہ کس سلسلے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سنہری شاہین نے ٹھوس لہجے میں کہا، اس کنویں کے سلسلے میں جو پچھلے 18 برس سے تمہارے دشمن قبیلے بنی صفال کے ناجائز قبضے میں ہے۔ یکا یک مجمع میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی اور وہ سب مرحبا مرحبا پکارنے لگے۔ بستی کے سردار نے بلند جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا اور سنہری شاہین کی طرف رخ کر کے بولا، اے نوجوان،
ہمیں تیری شجاعت اور نیک نامی میں کلام نہیں ہے، مگر ہم ایک ایسے شخص کی معاونت کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں جس کا حسب نسب نہ ہمیں معلوم ہے اور نہ ہم جس کی صورت تک پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی حق رسی سے زیادہ میری صورت کو اہمیت دیتے ہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے گھوڑا موڑا اور واپس چل دیا۔ قبیلے والے کچھ دیر تو ششدر کھڑے رہے، پھر وہ شور کرنے لگے اور اپنے سردار کو نظر انداز کر کے سفید گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سنہری شاہین کو مجبور کرنے لگے کہ وہ سردار کی بات سے خفا ہو کر ان کی آنت سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ قبیلے کے معززین نے رائے عامہ کا بہاؤ دیکھ کر سردار کو بھی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ زبار عرف سنہری شاہین نے قبیلے والوں کو بتایا کہ اسے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کنویں کا قابض قبیلہ بنی صفال اپنے حلیف قبیلے بنو حنان کے ساتھ اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ اس پھوٹ نے تینوں قبیلوں کے اتحاد کو کمزور کر دیا ہے اور اگر اس وقت حملہ کیا جائے تو ان پر ضرب کاری لگائی جا سکتی ہے۔ کچھ بحث و تمہیز کے بعد قبیلے والوں نے اپنے اجنبی معاون کی بات مان لی۔ راتوں رات تیاری کی گئی اور علل صبح بنو عمار کیل کانٹے سے لیس ہو کر بنی صفال پر جا پڑے۔ سنہری شاہین کا فیصلہ 100% درست نکلا۔ بنی صفال کو زبردست شکست ہوئی۔ نہ صرف وہ کنویں کے قبضے سے محروم ہو گئے بلکہ میدان جنگ میں ان کے 100 آدمی بھی مارے گئے اور بہت سا مال غنیمت بنو عمار کے ہاتھ میں آیا۔ اس لڑائی میں سنہری شاہین کی جان بازی اور شجاعت نے قبیلے والوں کو گرویدہ کر لیا، مگر سنہری شاہین زیادہ دیر ان کے قبیلے میں نہیں رکا۔ اگلے ہی روز اس نے کنویں اور اس سے ملحقہ باغ کے گرد ایک مضبوط دیوار چنوانے کا حکم دے دیا۔ دیوار مکمل ہوئی تو اس نے قبیلے کے منتخب جان بازوں کو کنویں کی حفاظت پر مامور کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اور اب ان واقعات کو قریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ہم ایک بار پھر داؤد کے نواسے اشبا بن ثقیل کی طرف آتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر نمازی مسجد سے باہر نکلے تو ان میں سب سے نمایاں قد کاٹ کا شخص اشبا تھا۔ چوڑے شانے، روشن پیشانی اور دلکش مسکراتا ہوا چہرہ، وہ ہندو عرب کی خوبصورتی کا دل نواز امتزاج تھا۔ وہ اپنے نانا داؤد بن مغیرہ کو سہارا دیتا ہوا لا رہا تھا۔ داؤد حالانکہ خود چل سکتا تھا مگر اشبا کا معمول تھا کہ وہ مسجد سے گھر آتے وقت نانا کا بازو تھامے رکھتا تھا۔ مسجد سے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ایک گھنی کھجور کے نیچے سے گزر کر انہوں نے جوں ہی گھر کی دہلیز پار کی، سامنے سے رات نظر آئی۔ وہ اپنے چاندی سے بالوں پر موٹی اوڑھنی جمائے ایک بکری کا دودھ دھونے میں مصروف تھی۔ جوان بیٹے کو دہلیز پار کرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان کروٹیں لینے لگا، مگر پھر جلد ہی اس اطمینان میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ بھی شامل ہو گئی۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اشبا نے ماں کی اس مسکراہٹ کو محسوس کیا اور جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر وہ کیوں مسکرا رہی ہے۔ کیا آج پھر اس کی پیشانی میں مسجد کی چٹائی کا کوئی تنکا چپکا ہوا ہے؟ اس نے غیر ارادی طور پر ہاتھ پھیرا۔ پیشانی بالکل صاف تھی۔ کیا بات ہے امی جان، آپ ہنس رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، سرات نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اشبا بولا، ہٹیے میں دودھ دھو دیتا ہوں۔ سرات بولی، نہیں، تم اپنے نانا کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو، میں ابھی کچھ دیر میں کھانا لاتی ہوں۔ اس وقت اشبا کی نگاہ صحن کے کونے کی طرف اٹھ گئی۔ گھاس کے چھپر تلے سے اس کا گھوڑا غائب تھا۔ وہ بے چینی سے بولا، امی جان گھوڑا کدھر گیا؟ سرات کے ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ باہر کھجور سے بندھا ہوگا۔ اشبا پریشانی سے بولا، کھجور کے ساتھ نہیں ہے، میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں۔ سرات بولی، پھر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اشبا الجھا ہوا سا باہر نکلا تو گھوڑا واقعی موجود تھا اور پسینے میں شرابور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اب ساری بات اشبا کی سمجھ میں آ گئی۔ ماں کی مخصوص مسکراہٹ کا مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ چچا طلحہ کی بیٹی بلابہ اس کی غیر موجودگی میں گھوڑا لے گئی تھی۔ پھر وہ جب نانا کے ساتھ ڈیوڑی سے صحن میں داخل ہو رہا تھا، وہ گھوڑا واپس لائی تھی، مگر اسے دیکھ کر خاموشی سے واپس چلی گئی تھی اور گھوڑا کھجور سے باندھ گئی تھی۔ سوچتے سوچتے اس نے چونک کر دائیں طرف دیکھا تو بلابہ اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آئی۔ تھوڑے سے پٹ کھولے وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جسم پر پھولدار قبا تھی۔ سرخ اوڑھنی کو سر پر جمانے کے لیے اس نے ریشمی ڈور لپیٹ رکھی تھی۔ ایک انگلی دانتوں میں دبائے وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ مل گجے اندھیرے میں اس کا چہرہ دن کی طرح دمک رہا تھا۔ اشبا دانت پیس کر رہ گیا۔ بھڑک کر وہ چچا طلحہ کے گھر کی طرف بڑھا تو بلابہ فوراً کھڑکی سے غائب ہو گئی اور جب وہ ان کے دروازے پر پہنچا تو وہ دروازے کی دوسری طرف پہنچ چکی تھی۔ ملتجیانہ لہجے میں بولی، اشبا بھائی، خدا کی قسم میں زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اگر تم خفا ہوتے ہو تو میں معافی مانگتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔
اس کی منت سماجت سن کر اشبا سمجھ گیا کہ چچا یقیناً گھر میں ہیں، ورنہ وہ اتنی جلدی شرمندہ ہونے والی کہاں تھی۔ ایسے مواقعوں پر تو وہ صاف مکر جایا کرتی تھی۔ اشبا نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زور سے کہا، میرا گھوڑا ہانپ ہانپ کر ہلکان ہو رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ زیادہ دور نہیں گئی تھی؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم شاب ابو ریاض سے ہو کر آئی ہو۔ اس نے یہ فکرہ کافی زور سے کہا تھا، اور اگر چچا طلحہ گھر میں تھے تو انہیں باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مگر یہ دیکھ کر اشبا کو حیرت ہوئی کہ دوسری جانب چچا طلحہ کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی۔ اس نے مزید اطمینان کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر لگتا تھا کہ گھر میں بلابہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ باپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ ایسا معذرت کا رویہ اختیار کر رہی تھی۔ اشبا نے اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آئندہ تم نے یہ حرکت کی تو میں ایک لمحہ سوچے بغیر چچا جان سے شکایت کر دوں گا۔ بلابہ نے یہ تنبیہ بھی خندہ پیشانی سے قبول کی۔ اشبا واپس ہوا اور کھجور سے گھوڑا کھول کر ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ گھوڑا 2-3 قدم ہی چلا تھا کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ لنگڑا رہا ہے۔ اس نے بے تابی سے اس کی ٹانگیں دیکھیں۔ دائیں ٹانگ کے گھٹنے پر چوٹ کا نشان تھا اور خون رس رہا تھا۔ اس مرتبہ اشبا سچ مچ کھول کر رہ گیا۔ اسے اب یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ بلابہ نے اتنا معذرت خواہانہ رویہ کیوں اختیار کیا۔ وہ گھوڑے کو نہ صرف ہلکان بلکہ زخمی بھی کر لائی تھی۔ گھوڑے کو سائبان تلے باندھتے ہی وہ غصے میں بھرا ہوا باہر نکل گیا اور نہایت سنجیدگی سے چچا طلحہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کون؟ بلابہ کی ڈری ہوئی سی آواز سنائی دی۔ اشبا نے بے پناہ سنجیدگی سے کہا، دروازہ کھولو بلابہ۔ بلابہ ہکلائی، کیا ہے؟ اشبا پھر دھاڑا، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو۔ جواب میں بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ بلابہ شاید اندر چلی گئی تھی۔ ذرا دیر بعد دیوار کی منڈیر پر مٹی کی چھوٹی سی ہنڈیا نظر آئی۔ اس میں سے دھواں برآمد ہو رہا تھا اور گندک کی بو آ رہی تھی۔ ہنڈیا کے پیچھے ایک سفید ہاتھ اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گیا اور دروازے کی اوٹ سے بلابہ کی دلکش مگر لرزاں آواز آئی، یہ مرہم لے لو، بڑی اچھی ہے، میں نے ابھی بنائی ہے۔ اشبا نے مرہم کی ہنڈیا اٹھائی۔ کبھی وہ سیاہ رنگ کی مرہم کی طرف دیکھتا اور کبھی دروازے کی طرف۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے بلابہ پر غصہ آ رہا ہے یا اس کی حالت پر ترس آ رہا ہے۔ ان 18 سالوں میں کئی ایسے مواقع آئے تھے جب اس نے اس طرح سوچا تھا۔ بلابہ نے اپنی شوخ نازک انگلیوں سے کئی بار اس کے دل کے تار چھیڑے تھے، مگر ان تاروں کی آواز اشبا کے کانوں میں زیادہ دیر کبھی نہیں گونجی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے کبھی بلابہ کے بارے میں سوچا بھی تھا تو بہت جلد کوئی دوسری سوچ اس کے ذہن پر غالب آ گئی تھی۔ در حقیقت وہ کسی اور مزاج کا آدمی تھا۔ اس کی پرورش جس گود میں ہوئی تھی، اس گود میں اسے لوریوں کی جگہ رجز سننے کو ملے تھے اور کہانیوں کی جگہ مارکوں کی روداد کانوں میں پڑی تھی۔ پھر بھی آخر وہ انسان تھا، اور صحرا کا حسن جو خدا تعالیٰ نے بلابہ کی صورت چند انسانی نقوش میں مقید کر دیا تھا، اسے کبھی کبھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ کوئی آواز سرگوشیوں میں اسے کہتی تھی، اشبا میری طرف دیکھو، مجھ سے محبت کرو، مجھے چاہو۔ اشبا دھواں اگلتی ہنڈیا لیے اپنے رد عمل کا فیصلہ کر رہا تھا کہ اچانک اسے چونکنا پڑا۔ ایک شخص معنی خیز انداز میں کھنکارتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ اشبا ہنڈیا وہیں چھوڑ کر جلدی سے اس شخص کے پیچھے چل دیا۔ سفید قبا اور سیاہ امامے میں ملبوس وہ پراسرار شخص تیز تیز قدم اٹھاتا ایک جانب جا رہا تھا۔ تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا وہ بستی سے باہر نکل آیا۔ اشبا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ اشبا نے پوچھا۔ سیاہ امامے والا بولا، نہایت اہم خبر ہے جناب۔ بنی صفال، بنی حنان اور بنی لہب کے چیدہ چیدہ سردار اس وقت بنی صفال میں جمع ہو رہے ہیں اور ہم پر حملے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ کوئی 30 اونٹ، 50 جنگی گھوڑے اور بہت سا ساز و سامان بنی صفال پہنچ چکا ہے۔ آج دوپہر سے تینوں قبیلوں کے رضاکار جنگی ترانے گاتے ہوئے ٹولیوں کی شکل میں سردار عتبہ کے مکان پر جمع ہو رہے ہیں۔ راستوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ یہ خبر پھیلنے نہ پائے۔ میں نہایت مشکل سے بچتا بچاتا آپ تک پہنچا ہوں۔ اگر قبیلے کی سلامتی درکار ہے تو فوراً تیاری کر لیجئے۔ دشمن سخت غضبناک ہے اور قرائن بتاتے ہیں کہ صبح تک ضرور حملہ ہو جائے گا۔ اشبا سکتے کے عالم میں یہ خبریں سن رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر خون کی سرخی جمع ہونے لگی اور آنکھوں میں عقابی چمک جاگ اٹھی۔ اس نے سیاہ امامے والے سے کہا، یاسر، کیا تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یاسر کا جواب اثبات میں تھا۔ اس نے کہا، جناب، نہ صرف میں نے سب کچھ دیکھا ہے بلکہ بہت کچھ سن کر بھی آیا ہوں۔
سردار اتبا نے اپنے حلیف سرداروں سے عہد لیا ہے کہ اس دفعہ وہ میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اگر کسی قبیلے کے کسی شخص نے میدان جنگ میں بزدلی دکھائی تو اسے کچے چمڑے میں سلوا کر زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ تمام سرداروں نے قسم کھائی ہے کہ وہ پچھلی جنگ میں کام آنے والوں کے خون کا حساب یوں لیں گے کہ ہر مقتول کے بدلے 10 افراد کے سر قلم کیے جائیں گے۔ اور یاسر کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اشبا نے کہا، ہاں بولو بولو۔ یاسر نے کہا، جناب سچ پوچھیں تو اس دفعہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں مٹانے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ وہ اس دفعہ نہ صرف زلال کا قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ پوری قوت سے حملہ کر کے ہمیں ملیا میٹ کر دینا چاہتے ہیں، اور اپنی کامیابی کا انہیں اتنا بھروسہ ہے کہ ملونوں نے ابھی سے ہمارے گھروں اور عیال کی بندر بانٹ کر لی ہے۔ بنی صفال اور بنی حنان کے سرداروں میں اس بات پر معمولی تکرار بھی ہوئی تھی کہ یاسر پھر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اشبا دانت پیس کر غرایا، یاسر، میں سب کچھ ایک سانس میں سننا چاہتا ہوں۔ یاسر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، ان کے منہ میں خاک، وہ اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ ہمارے محترم سردار ابو حارث کی جوان بیٹیوں پر کون قبضہ کرے گا اور ان کے گھوڑے کس کے تصرف میں آئیں گے۔ اشبا نے ایک طویل اور گہری سانس لی، پھر یاسر کو ضروری ہدایات دیتا ہوا واپس بستی کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سردار ابو حارث کے مکان میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سردار ابو حارث کھجور کی چٹائی پر تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ قبیلے کے معززین نے اس کے گرد حلقہ بنا رکھا تھا اور روزمرہ کے معمولات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اشبا نے السلام علیکم کہا اور بغیر کسی تمہید کے حاضرین کو اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ ابو حارث کے جھریوں بھرے چہرے پر فکر و تردد کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرے اصحاب بھی پریشانی سے اشبا کی طرف دیکھنے لگے۔ عقیل نامی ایک طویل قامت سخت گیر نوجوان نے، جو سردار ابو حارث کا بھتیجا تھا، گھور کر اشبا کو دیکھا۔ یہ وہی عقیل تھا جو بچپن کی مصنوعی لڑائیوں میں سپہ سالار کا کردار ادا کیا کرتا تھا، اور سخت گیری کے سبب تمام بچے اس سے خوف کھاتے تھے۔ اس نے اشبا سے کہا، اشبا بن عقیل، کیا تمہیں اپنی معلومات پر مکمل بھروسہ ہے؟